अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। जी। अ, बहुत माजरत, कुछ एक टेक्निकल स्लाइड सा ग्लिच आ गया था जिसकी वजह से हमने 1 मिनट जो है क्लास उसको लेट स्टार्ट किया है। जी। तो वर्दा दिखाइएगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा होमवर्क से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीनवाइल माइक्स जो हैं वो आपके ओपन कर देते हैं। जी। वर्दा स्क्रीन पे दिखाइएगा काइंडली, होमवर्क दिखाइएगा। लेसन 206 से आपको कुछ होमवर्क दिए गए थे, जिसमें से पहला होमवर्क ये था कि आपने गौर व फिक्र करनी है। सफ़ा नंबर 617 के लास्ट पैराग्राफ को आपने 2 दफ़ा गौर से पढ़ना था और फिर ये सोचना था कि मुसन्निफ़ दुनिया को किस नज़र से देखने को कह रहे हैं। जी। तो हैंड्स जो हैं वो ऑलरेडी हमारे पास रेस्ड हैं। शाहिदा परवीन, सबसे पहले आपसे ले लेते हैं। क्या इसी हवाले से है आपका भी आंसर? जी कर लेती हूँ। अस्सलाम जी। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सॉरी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। जैसे राइटर ने हमें कहा है कि हमें दुनिया को किस नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि दुनिया में तो फना भी है, ज़वाल भी है, और दुनिया हम्म। तेजी से ख़त्म हो रही है जैसे मौसम है उसके। हम्म। तो हमारे दिल जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो मुतमईन रहते हैं। हमें अपनी आखिरत पे नज़र रखनी है हम्म। और हमें अपनी आखिरत के लिए हर चीज़ में अमल भी करना है और दूसरों को भी इसी में सिखाना है, ताकि हमारे जैसे दुनिया में अगर जैसे माँ बाप चले जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं। मेरे बच्चे तकरीबन 6-7 बच्चे मेरे मर गए थे। जी। तो बाद हम्म। में इंसान जैसे सोचता है कि अगर हमें इसी में लगे रहें तो हम तो ना इबादत कर सकते हैं, ना दुनिया के कोई काम कर सकते हैं। हम सबको अल्लाह की तरफ लौटना है, तो हमें इस नज़र से दुनिया को देखना चाहिए कि हमें दुनिया को गम नहीं बना लेना चाहिए। हम्म। जज़ाकल्लाह खैर। कोई कोई दुआ इस हवाले से जहन में आई आपकी? कोई दुआ? अल्लाहुम्मा अजरनी हम्मी वल आखिरा। जैसे ए हम्म। अल्लाह, आखिरत को मेरा सबसे बड़ा गम और फिक्र ना बनाना। बिल्कुल, एक और मेरे भी ज़हन में आई थी, लेकिन अगर कोई और इसमें कोई दुआ पहले ऐड करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। फरहत, आप ऐड करना चाह रही हैं? जी, ये जैसे दो चीजों को कहा गया है ना मुसन्निफ ने कि हम्म। मतलब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई, ईमान और अमल का घर बनाया और आखिरत बनाई, सवाब और अज़ाब की जगह बनाया, ताकि बंदा ना जो है बहुत इख्तियार करे और ज्यादा अल्लाह ताला की अताअत में अपना टाइम जो है वो, तो जिस चीज से अल्लाह खुश होता है और जो चीजें हमें अल्लाह के करीब करती हैं हमें वो करना चाहिए। तो इसमें सिर्फ सबसे ज्यादा ये जो दो चीजें बताई थी कि भाई ना हमारी दुनिया की चीजें इसमें जवाल और तकलीफें बदमर्जियां हैं, और जो हम्म। दूसरे में है कि उसकी दूसरी नजर रखना कि इसके आने पर कि आखिरत पे नजर रखना कि ऐसा तो हम्म। होना है और इसका दवाम और बका हमेशा हमेशा रहना है, और लज्जत और नेमतों का होना जो आखिरत में है, और भलाइयाँ खुशियां मिलेंगी इंसान। तो फिर इसलिए ना इंसान की नजर बदल जाती है। इसमें मैंने अपने तरफ से एक बात कहना लिखी थी कि इंसान आखिरत की तरफ रग़बत जब भी हासिल करता है, जब वो दुनिया से ज़ोहद रखता है, जब इसका दुनिया में दिल होता है ना, तो वो फिर ये चीजें उसको बेमायने लगती हैं कि ये ठीक है, कोई क़यामत आएगी, ठीक है, आखिरत होगी, देखी जाएगी। मगर ये कि ये चीजें जब हम करेंगे, जब हमारे अंदर से अल्लाह ताला की अताअत और ये चीजें करेंगे तब। तो बस अच्छा, मैंने अपने तौर पे ये चीजें। आपकी बात से मुझे एक ख्याल आ रहा है कि मुझे ये बताएं कि जिंदगी की असल हकीकत फिर क्या है? क्या पता लगता है कि असल हकीकत क्या है? अच्छा, असल हकीकत ऐसे है कि जैसे हम लोग ना नेकी करते हैं और अपना अपने अमाल ना छोटी सी बात से जाया कर देते हैं। दुनिया में सब सब अच्छाइयाँ भी करते हैं, बुराइयां भी हैं, मगर ये है कि हम्म। हम लोग ना कई चीजों में, जैसे कई चीजों को अल्लाह ताला ने मख्फी रखा है और कई चीजों को
बताया है। तो नेकी का हम्म भी अपना एक असर है, इससे अमाल जो है जाया नहीं होते, मगर ये कि हम हम्म लोग कई चीजों में जो है दुनिया में हम फायदे को ज्यादा तरजीह देते हैं। हम्म, ठीक है ज्यादा फरत। फायदे दुनिया के फायदे को जी, ठीक है। बिल्कुल। सैरिश, मेरा आपसे सवाल है कि दुनिया की तकालीफ और जो मुश्किलात हैं वो हमें क्या सबक देती हैं? वो हमें सबक ये देती है कि ये चीज़ हमारी तकदीर में लिख दी गई है और हमें इसके अंदर परेशान नहीं होना, मतलब अल्लाह की पहचान, मार्फत उसके नामों के साथ हासिल करके इन मुश्किलात को जो है ना वो झेल जाना है, क्योंकि आखिरत हम्म में खैरुन व अबका इसका अजर बहुत ज्यादा है। हम्म। और एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सबक है ना इसके साथ के, इससे हमें क्या मिलता है कि दिल नहीं लगाना, यानी दुनिया की तकालीफ और मुश्किलात हमें उससे दिल ना लगाने का सबक देती हैं। आप देखें ना, जहाँ से तकलीफ आती है इंसान क्या करता है, डिटैच हो जाता है ना, वरना तो दुनिया जो है उसको इंसान आगे रख के बैठ जाए। अच्छा जी, फिर ये बताइए कि जो शख्स आखिरत को अगर असल समझता है तो वो फिर जब दुनियावी परेशानियां आती हैं, यानी कि एनी सॉर्ट, तो उसका रद्द अमल उन पे क्या होता है? नजमा, आप कहेंगी कुछ? क्या दो इमोशंस जो होते हैं वो बड़े पावरफुल होते हैं जब वो ऐसी सिचुएशन में आता है? मैं बताऊं बिल्कुल। फरहत, जी फरत, कहिएगा। जैसे इबरत इबरत और गौर फिक्र जो है ना, हम्म वो उसमें जैसे इंसान अपने अंदर गौर फिक्र करे तो इबरत की निगाह से निगाह होगी, पैदा करेगा और हर वाक़े से सबक लेगा, अपने ऊपर गुजरने वाले हालात से भी सबक सीखिए कि इन चीजों में के जो चीजों वो ना दोहराएं जिनसे हमें नुकसान हुआ है। हम्म। आप देखें, अगर वो आखिरत को असल समझेगा ना, तो कोई भी कैलामिटी उसको हिट करेगी, कोई भी परेशानी उसकी तरफ आएगी तो सब्र और बर्दाश्त से इसलिए सह जाएगा क्योंकि उसको पता है कि इसका कहीं ना कहीं बदला मुझे मिलना है। तो मतलब ये दैट इज वाइट इज इबरत वेरी और गौर इंपॉर्टेंट, ये जो कॉन्सेप्ट है आपके अंदर इंग्रेन्ड हो ना। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। दिखाइएगा वर्दा, नेक्स्ट स्लाइड पे पेज नंबर 619 पर एक इबारत मौजूद थी। इस पर आपने गौर फिक्र करना था और ये बताना था कि कौन कौन सी चीज़ें आपके सामने ज़वाल पजीर हुई। कोई लिस्ट बनाई आपने? कितनी चीज़ें ना, हो सकता है कुछ के सामने चले, मैं नहीं, आप शेयर करें, बताइए कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपके सामने ही जो है वो ज़वाल पजीर हो गई हैं, जिनको जो हमें लगता था कभी ना ख़त्म होंगी। जी। रुखसाना, सरवत, जी सरवत बताएं। जी मैं बताइए। बाजी, जिस तरह हमारी जिस्मानी ताकत उम्र के साथ साथ हम ढलते चलाए, हमारी हिम्मत है, जिस्मानी हम्म सेहत सेहत है, हमारी बसारत है, समात है, हमारी सलाहियत है, हमारा वक्त है, और फिर जिस तरह मुख्तलिफ हम इमारतों को देखते हैं उसी तरह हमारी बिल्कुल। याददाश्त है, और कितनी खुशी का कितनी वक्त है, गम का चीज़ें वक्त, ये सब सारी। लगती लगती हैं कि तो कभी ना ख़त्म हो, इनको तो कभी जी कुछ जी हो ही नहीं सकता, लेकिन ये है कि वो उनको भी ज़वाल आ जाता है। कोई लिस्ट बनाई हमारी आपके ज़हन में? ज़ाहिर है एक मेमोरी लेन से इंसान जब कोई चीज़ लिखने लगता है ना, तो फिर वो बहुत से सालों से, बहुत सारे वक्त से गुजरता है। जब वो वक्त से गुजरता है ना, उसके बाद उसके दिल और दिमाग पे एक डिफरेंट इम्पैक्ट आता है। तो अगर आप में से कोई वो शेयर करना चाहे, कोई ऐसा इम्पैक्ट, कोई ऐसा इमोशन जो कि बहुत स्ट्रांगली फिर आपने फील किया उन सारी चीज़ों को महसूस करने के बाद। जी, राबिया खान, कहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू करना चाह रही थी कि आपकी बहुत मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा साथ होती हैं, हर कोर्स में साथ होती हैं और बहुत हेल्पिंग हैंड होता है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मैंने एक्सपीरियंस ये सबक के बाद ये चीज़ मैं रिलेट करूँगी कि मैं अपनी नानों के घर का देखती थी बचपन में कि वहाँ पे हम्म मेरे बहुत सारे खाला मामू लोग सब अपनी फैमिलीज के साथ गैदर होते थे और उस टाइम लगता था ये महफिलें, ये रौनकें कभी ख़त्म नहीं होंगी। ग्रेजुअली बिल्कुल। ग्रेजुअली उनके बच्चे भी बड़े होते गए, खालाओं के मामाओं के सबके वो बच्चे बड़े हो गए, उनकी अपनी लाइफ सेट हो गई और नानों का घर खाली होता गया।
ग्रेजुअली, और अब नाना भी नहीं रहे, नानी भी नहीं रही, तो वो घर ऐसे अबेंडन हुआ है कि उधर कोई जाता ही नहीं है। इमोशनल है सारे अटैच्ड उस घर के साथ, लेकिन लाइफ की वजह से कोई नहीं जाता। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता खुद को देखा कि मैं अपने बचपन को उसमें विजुलाइज करती थी, और आज मैं खुद एज के साथ साथ ढलते हुए अपने ग्रे हेयर देख रही थी, तो मैं सोची कि इंसान कितनी जल्दी ढलना शुरू हो जाता है ना। मैं मेरे बच्चे अक्सर मेरे साथ, मैं बहुत फ्रेंडली हूँ अपने बच्चों के साथ, वो कहते थे मम आप ना इतनी मेंटली ग्रो नहीं हुई, आप अभी चाइल्डिश वो चीजें करती हैं हमारे साथ ना। तो मैं ये सोची थी कि मैं मेंटली अभी भी अपने आप को उस एज में फील करती हूँ, लेकिन फिजिकली देखो कि मैं कैसे आहिस्ता आहिस्ता जवाल आ रहा है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि आपको ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता डिटेरियोरेट होती जाती हैं। तो ये इसको अगर एक्सेप्ट कर लेना हम कि ये चीज फॉरएवर नहीं रहनी, तो इसके गम और इसके दुख वैसे फील नहीं होते, फिर उससे बंदा बाहर आ जाता है। आप बिल्कुल देखें वक्त जितना जल्दी आपको स्लिप होता है और महसूस होता है ना, और अगर आप कॉन्शियस हो जाते हैं, इस खुशफहमी से बाहर आ जाते हैं, तो आप बड़े करने के काम के काबिल हो जाते हैं। आप देखें ना, किसी बहुत ओल्ड एज पर्सन को अगर आप पढ़ते हुए चीज़ों को देखें, तो आपके दिल में ख्याल आता है ना कि मतलब अल्लाह तू मुझे तौफीक दे कि ये जो सारा इल्म है अभी सीख के करने के कामों में, यानी कि ये सारे करने के काम ही पता चल रहे हैं। जब आप कुरान भी पढ़ रहे होते हैं ना, तो वहां से भी हमें सारे करने के काम पता चल रहे होते हैं, ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना, यूं नहीं करना, ऐसे करना है। इसी तरह सारा का सारा इल्म, तो ये है कि सारा का सारा इल्म जो है ना, बस ये दुनिया तक महदूद ना हो जाए, ये हमारे काम आ जाए किसी तरह। तो ये है कि बस अल्लाह ताला दुनिया को जो है ना हमारे सबसे बड़ा मकसद और फिक्र ना बनाए, और ये आमीन। है कि हमें आखिरत की जो असल कामयाबी है ना, हम सबको वो नसीब फरमा दे। आमीन। और खुश नसीबी ये ज्यादा फील होती है कि अगर रियलाइजेशन इस टाइम मिल रही है, तो साथ ही कोर्सेज के थ्रू इस चीज की अवेयरनेस मिल रही है कि करना क्या है। अभी अभी जो काम अभी टाइम रह के आए, उसमें इल्म तो मिल रहा है, फिर फौरन करने के काम भी फौरन फौरन पता चल रहे हैं, तो इसमें बड़ी खुश नसीबी सी महसूस होती है कि अल्लाह ताला आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लानर है। अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक बेशक, बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं अपने आप को बांध के रखना ना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप अपना ना अगर डेली मुहासबा करते हो ना, अगर आप डेली रिफ्लेक्ट करते हो अपनी सारी एक्टिविटीज़ पर, तो आप देखेंगे कि जैसे मैं अक्सर ऑब्जर्व करती हूँ, अगर मेरी कोई फ्रेंड्स ड्रामाज देखती हैं या चीज़ें देखती हैं, तो मैं देखती हूँ कि जितने फोकस से, अक्सर मैं उनसे पूछती भी मजाक से कि जितने फोकस से ड्रामा देखा था या ये सब कोई किताब उनकी फेवरेट होती है पढ़ी थी, उतने फोकस से कोई और दूसरा काम कर पाते हैं? तो कहते हैं नहीं, वहाँ तो शैतान आ जाता है। मैंने कहा यहाँ पे क्यों फारिग हो जाता है शैतान? तो मतलब ये है कि वो खुद आपको चीज़ें पता भी चल रही हैं, आप पैरेलल में देख भी पा रहे हैं, लेकिन कभी-कभार हम बस उसको लाइटर नोट में, मज़ाक में उड़ा देते हैं, और फिर फ़िक्र ये लगती है कि ये सेहत, ये फ़ुर्सत, ये वक़्त दोबारा पलट कर आएगा? यानी जो नमाज़ की मुझे सबसे ज़्यादा होती है कि जो मैं अभी खड़े होके पढ़ रही हूँ, मुझे दोबारा लौटाने को नहीं मिलेगी। तो मतलब अभी सारे गम, सारी फ़िक्रें, सारे काम जो है ना मुझे पीछे करना है, पहले मैंने ये काम करना है, उसके बाद बाकी काम तो आप देखें, कभी मुझे बताएँ कोई काम जो हैं वो यानी कि रुके हैं? नहीं रुकते हैं ना, उन्होंने तो चलना ही है, अच्छा बुरा उनका वो पहलू रहना ही रहना है आपकी ज़िंदगी में। तो मतलब उनकी टेंशन लेके भी कोई फ़ायदा नहीं कि आपकी इबादत जो हैं वो सफ़र करें, क्योंकि ये अगर आप देखें ना, मैं हमेशा इस बात को इसलिए बार-बार ज़िक्र करती हूँ, बिकॉज़ समटाइम्स आप इन इमोशंस को समझ जाते हैं। जब आप समझ जाते हैं, तो किसी न किसी तरह आप दूसरों को कन्वे भी कर पाते हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं जिसकी तरफ कोई मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है? आएगी, आएगी। उसकी शिद्दत फ़र्क होगी, बस हमें ये रियलाइज़ करनी है कि ये एक वेव की तरह है। इस वेव को मेरे और आप में कैपेसिटी नहीं है रोकने की। इसने हमारे अंदर से, हमारे ऊपर से, हमारे आस-पास से गुज़र के जाना है। तो जस्ट लेट इट पास, ठीक है? और दूसरी बात जो कि इंसान को वो स्ट्रॉन्ग बनाती है, स्ट्रेंथ देती है, वो ये है कि जितनी मेरी और आपकी बर्दाश्त है, हम दोनों की डिफरेंट होगी। जितनी बर्दाश्त है उसके मुताबिक ही इसकी स्ट्रेंथ होगी। तो इवेंचुअली यानी कि हम इस काबिल हैं कि इसको बर्दाश्त कर पाएँ, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि हमें उस टाइम पे सारा का सारा जो बोझ है, सारा का सारा जो गम है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की तरफ जो है ना वो डाल देना है। अल्लाह ताला की तरफ कनेक्ट कर देना है कि ठीक है अल्लाह ताला, ये आ गई है, ठीक है। लेकिन ये है कि गुज़ार देना इसमें से मुझे, और ये कि मैं कोई शिकवा ना करूँ, कोई शिकायत ना करूँ, क्योंकि जो भी शिकवा, जो भी शिकायत है, वो सिर्फ़ हम अपने रब से कर सकते हैं।
باقی کسی بندے کسی کے آگے نہیں کر سکتے، تو کر لیں وہاں پر. یعنی انسان ہے نا فطرتاً چاہتا ہے کہ کچھ کہہ لے وہاں پر، لیکن یہ ہے کہ بس جسٹ لیٹ اٹ پاس. اس کا ایک اپنا خاص وقت ہے، اس پہ وہ آئی ہے، خاص وقت ہے، اس پہ وہ مشکل چلی بھی جائے گی، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے نہیں آئی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو یہ کہ چیزیں کافی سمپلیفائی ہو جاتی ہیں اور انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کو ایک اور نظر سے دیکھ سکے اور اس سے گزر سکے انشاءاللہ. اچھا جی، رخسانہ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ایک تو سب سے پہلے عشق کا ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ انسان ہر چیز اس کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ پیر ہر چیز مطلب بنسبت جوانی کی ہر چیز کو، لیکن اس کو جو بھی ہمیں نعمت ملی اصل میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اس کو آخرتی کے استعمال کریں یہ چیز، اور پھر کسی چیز پہ پریشان نہ ہونا. مطلب جیسے میرے بیٹے کا کافی پہلے اچانک نا اس کی یہ آتے ہیں نا کیسے اچانک اس کو تکلیف سے پھٹ گئی تھی، پھر اس کا آپریشن ہوا. تو میرے پاس میری ماں سے کہتے ہیں آپ تو بالکل بھی پریشان نہیں ہیں. میں نے کہا میں اللہ پہ بھروسہ کر رہی ہے، اللہ سے دعا کریں گے، صحت دینے والا زندگی دینے والا، میں تو اللہ سے دعا کری، میں اللہ کی ذات سے امید ہے، تو میں پریشان کیوں ہوں. یعنی ایک بالکل. چیز ہے کہ آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں نا تو آپ آپ کو دیکھیں کسی ہم چیز کا کتنا عذاب لکی ہیں نہیں کہ ہوتا. ہمارا رب جو ہے وہ اللہ ہے. مطلب امیجن دیٹ کہ آپ کو بالکل وہیں سے اسٹرینتھ آ جاتی ہے. اور سیرش نے بہت پیاری بات کی واقعی. ایک دن دوسرے دن سے جو ہے نا بالکل مختلف ہے. آپ اگر صبح اٹھ کے اس انرجی کو فیل کریں نا تو کل کی جو مشکل تھی وہ گزر گئی. اب جو آج ہے وہ اس کی انٹینسٹی آپ خود محسوس کریں گے کانشیسلی کہ وہ اتنی شدت سے نہیں ہے آپ کے اوپر مسلط، نہ خوشی نہ غم، دونوں کی شدت جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. اچھا نیکسٹ دکھائے گا. ایک بڑا انٹرسٹنگ آپ کو ہوم ورک دیا گیا تھا کہ آپ نے جو ہے نا اپنے گھر کا الماریوں کا جائزہ لینا تھا. چیزیں ہم جمع کرتے رہتے ہیں، پڑی رہتی ہیں. پھر بتائیے آپ میں سے کسی نے صفائیاں کی اس حوالے سے، نکالا کچھ سامان جو اس قابل تھا کہ کسی کو دیا جا سکے؟ اور اگر آپ ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ضرور بتائیے گا. میں رخسانہ اتنا کہنا چاہوں گی کہ میں ہمیشہ میں دیکھتی رہی میرے پاس زیادہ کپڑے تو نہیں ہیں، ہر چیز جو کپڑے چپل جو بھی چیز زیادہ میں نکالتی رہتی ہوں. مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے اگر کوئی چیز زیادہ نظر آئے یا میرے پاس بہت زیادہ کپڑے، تو ہمارے ماشاء اللہ 2-3 ماسلیاں ان کو میں دیتی رہتی ہوں جس کو ضرورت ہے. جمع کرنا واقعی بہت ضروری آپ کو لگتا ہے، پتہ وہ ہے الجھن. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ کچھ آپ کے دوست ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ والی چیز ان کو پسند تھی، تو مطلب یہ کہ وہ چیزیں آپ ٹائم کے ساتھ فلٹر کر کے ان کو بھی ہینڈ اوور کر سکتے ہیں، ان کو بھی بھجوا سکتے ہیں. اور آج کل بھجوانا کوئی مشکل نہیں ہے. مطلب اتنے سارے سسٹمز ہیں بائکیا کے، اور مطلب لوکلی پاکستان کی بات کر رہی ہوں کہ اب تو کچھ مشکل نہیں ہے. آپ نے بس وہ سامان تیار کرنا ہے اور اتنے کم پیسوں میں وہ سامان یہاں سے وہاں جو ہے وہ آسانی سے چلا جاتا ہے. کوئی مطلب لسٹ بنانے سے بات ہے نا کہ آپ پہلے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، لسٹ بنائیں، اور پھر یہ ہے کہ ان چیزوں کو وقت سے نکال دیں. کیونکہ اگر ہم اس کو وقت سے نہیں نکالتے نا تو بس پھر وہ کسی کے کام کی نہیں رہتی. یہ بات ہے. اچھا جی، ایک بہت ہی پیاری دعا تھی، آپ میں سے اگر کوئی مانگنا چاہے تو اسکرین پر آپ کے سامنے ہے. کوئی ایک عربک سیکشن پڑھ لے، ایک کوئی ٹرانسلیشن پڑھ لے آپ میں سے. طاہرہ، یاسمین. اچھا عالیہ آپ پڑھ لیجئے گا عربک پارٹ. جی. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. آمین. جی نمرہ آپ پڑھیے گا. نمرہ اسحاق. چلیے شمیم آپ پڑھ لیجئے گا. شمیم پڑھیے. غزالہ آپ پڑھ لیجئے. پڑھیے. سارے ایک ایک کر کے غائب ہو رہے ہیں. تسنیم پڑھ پھر میں پڑھوں سروت پڑھیے. چلیے سروت پڑھیے.
إني أسألك لذة النظر إلى نہیں آپ نے وجهك. ترجمہ پڑھنا ہے، ترجمہ پڑھنا ہے آپ نے. ترجمہ اچھا. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیرے چہرے کے دیدار کی لذت کا، اور یہ بیچ میں کیا آ گیا، اور تجھ سے ملاقات کے شوق کا، ایسی حالت میں کہ نہ کوئی نقصان دہ تکلیف ہو اور نہ کوئی گمراہ کن آزمائش. آمین یا رب العالمین. اچھا تھوڑی سی غلطی تھی دعا میں چاہوں گی کہ وردہ جو ہیں وہ پڑھیں. وردہ پلیز آپ پڑھیں گے ہمارے لیے دعا کو، دا عربک پارٹ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم میری السلام. آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل صاف صاف ہے، آ رہی ہے. جزاک اللہ. Thank you. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. آمین. جی تو باجی بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں. باجی مائک از اوور ٹو یو ناؤ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنی پیاری تو آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے چہرے کی دیدار کی لذت عطا فرمائے، ملاقات کا شوق عطا فرمائے، اور ہر گمراہ کن آزمائش سے بچائے، اور ہر تکلیف اور پریشانی سے بھی بچائے. آمین. اچھا جناب، پچھلی کلاس کا ہوم ورک آپ نے الحمدللہ کر لیا. تو اب ہم آتے ہیں آج کے جو سیشن ہے، جو آپ نے لیسن آج کا سنا ہوگا، اس کے عربک پہلے آپ سے سنتے ہیں انشاءاللہ. ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں فقہ خلق الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی پیدائش کی، تخلیق کی فقہ. اور کتاب ہماری وہی پیاری سی کتاب فقہ القلوب، دلوں کی فقہ. ٹھیک ہے جناب، پیج نمبر 620. جو ساتھی سنانا چاہیں وہ ہاتھ کھڑے کر لیں، اور میں دیکھتی ہوں کتنے ساتھیوں نے ہینڈ ریز کیے. چلیں جی زبردست، کافی ساتھیوں نے کیے. اب دل تو چاہتا ہے کہ سب کا ہی ہاتھ کھڑا ہو جائے اور مجھے ایک ایک لائن میں کیا ہی اچھا ہو کسی دن کے سب ساتھیوں سے پڑھوا لوں. ماشاءاللہ. اچھا جناب، فرد مسعود، چلیں جی سب سے پہلے آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فسرور الدنیا فذل غائل ان ادحف قلیلا ابکت کثیرا اقبالها خدیعہ وإدبارها فجیعہ لا تدوم أحوالها ولا يسلم نزالها. ٹھیک ہے، دو لفظ دیکھیے. اب گت کثیرن اور دوسرا ولا یسلم نزالها، باقی ٹھیک ہے. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. تسنیم آپ پڑھیں. تسنیم آئی فون. إن مشيت عليها حملتك وإن حملتها قتلتك وإن أقبلت عليك شغلتك وإن أدبرت عنك أحزنتك وإن تكسرت منها أطغتك كما قال سبحان الله كلا إن عليه کما قال سبحانہ. کما قال سبحانہ. اچھا، کچھ لفظوں کو دیکھیے، بس اپنے پاس مائک آف کر لیں، اپنے پاس چیک کر لیں. حملت کا اعراب دیکھ لیجئے. حما و ان حملتھا، ہو سکتا ہے یہی ہو آپ کے پاس، لیکن چیک کر لیں. قتلت کا اس طرح، و ان اقبلت، اور پھر آگے دیکھیے و ان ادبرت عن کا احزنت کا. اسی طرح وَإِن تَكَثَّرَتْ،
ٹھیک ہے، وَإِن تکثرت، اس کو بھی دیکھیے، پھر آگے ہے اطغت کا، ٹھیک ہے، تو بس ان کو چیک کر لیں، ان کی کیونکہ کافی کا پہ ختم ہو رہے ہیں اور تھوڑے اعراب کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ چیک کر لیجئے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکی. مسرت طالب آپ پڑھیں. ويكفي في هوانها على الله أنه لا يعصى إلا فيها ولا ينال ما عنده إلا بتركها وكل ما فيها متاع زائل كما قال سبحانه. کل ما فیہا متاع، اور یہ ولا ینال ما عندہ، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. سحر شنصاری آپ پڑھیے. جی بازی. والدنیا دار الغربہ والعبد فیہا علی جناح سفر اما الی الجنت و اما الی النار فلیکن فیہا کأنہ غریب او عابر سبیل. سفر، فیہا علی جناح سفر، اور آگے وہ ہے حدیث ہے، اسے پڑھ لیں. جی بازی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مالی و مال الدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرت ثم راح وترکها. ٹھیک ہے، یہ کس کا قول ہے، کس کی حدیث ہے؟ دوبارہ پڑھی شروع سے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. علیہ وسلم. اب اس دفعہ آپ نے درست ادا کیا، جزاک اللہ خیر کثیرہ، بارک اللہ فیکی. سروت سلطانہ آپ پڑھیے. جی باجی. فَإِذَا طَالَ عَمَرُ الْإِنسَانِ وَحَسُنَ عَمَلُهُ كَانَ طُولُ سَفَرِهِ زِيَادَةً لَهُ فِي حصول النعيم واللذة فإنه كلما طال السفر إليها كانت الصبابة أجل وأفضل. ٹھیک ہے، دو تین الفاظ دیکھیں. فَإِذَا طَالَ عُمَرُ الْإِنسَانِ، اور آگے وَحَسُنَ عَمَلُهُ، اور اس سے آگے دیکھیں زیادتن لہو فی حصول النعیم، فی آ رہا ہے نا، تو حصول النعیم. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. طاہرہ یاسمین آپ پڑھیں. طاہرہ یاسمین مائک کھولیں. وَإِذَا طَالَ عُمُرُ الْإِنسَانِ وَسَاءَ عَمَلُهُ وَكَانَ طُولُ سَفَرِهِ زِيَادَةٌ فِي أَلَمِهِ وَعَذَابِهِ وَنُزُولًا بِهِ إِلَّا أَسْفَلَ فَالْمُسَافِرُ إِمَّا صَاعِدٌ وَإِمَّا نَازِلٌ وَإِمَّا رَابِعٌ وَإِمَّا خَاسِرٌ. وَإِذَا طَالَ عُمَرُ الْإِنسَانِ، باقی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی. حدیث پڑھ لیں آگے. سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم أي الناس خير فقال من طال عمره وحسن عمله قال فأي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. روبینہ شاہد آپ پڑھیں. والتفکر في الدنيا وحدها لا يؤتي العقل البشري ولا قلب الإنسان صورة كاملة عن حقيقة الوجود الإنسان وحقيقة الحياة وتكاليفها وماذا يراد منها. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں وَتَفَكَّرُ فِي الدُّنْيَا وَحْدَهَا، اور اس سے آگے دیکھیں عن حقیقت الوجود انسانی. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. ایک لائن اور پڑھ لیں. فالدنيا شطر الحياة الأدنى والأكثر
والآخرہ آخرہ شطر الحیات العالی والادوام. اچھا یہ لائن دوبارہ سے میں پڑھواتی ہوں. نسرین یاسین آپ پڑھیں اور آپ سنیں روبینہ. ٹھیک ہے جی. فالدنیا شطرۃ الحیات الادنی والاقصر والآخرۃ شطرۃ الحیات الاعلی والادوم. آگے پڑھیں. جی. واللہ عز وجل بعث الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام لیعلم الناس کیف یقضون حیاتہم فیما ینفعہم ویسعدہم فی الدنیا والآخرہ وکیف یرضون ربہم الذی خلقہم ورزقہم. پر دیکھیں فالدنیا شطر الحیات الادنی، وہاں پہ دیکھ لیجئے اس طرح کے شطر الحیات الاعلی. باقی ٹھیک ہے. اللہ بارک اللہ. حمیرہ طاہر آپ پڑھیں. جی باجی. وَيُتِمُّ ذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ اللَّهِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَمَعْرِفَةِ دِينِهِ وَشَرْعِهِ الَّذِي هُوَ طريق الموصل إليه ومعرفة ما للناس بعد القدوم عليه في الآخرة من النعيم المقيم لمن أطاعه والعذاب الشديد لمن عصاه. آیت پڑھوں باجی آگے. الذی هو الطریق الموصل الیہ. ٹھیک ہے، موصل الیہ. باقی ٹھیک ہے. اللہ فیکی. آیت تو آپ سب نے خود پڑھنی ہوتی ہے نا، جتنی آیات ہیں میں پھر سے دہرا دوں یہ ہوم ورک میں. اب تو ہم نے اس کو لکھنا بھی ہوم ورک میں چھوڑ دیا. یہ انڈرسٹوڈ ہے آپ کے لیے کہ آپ لوگوں نے ہر آیت کی تلاوت کرنی ہے اور ترجمہ پڑھنا ہے. اب یہ آپ نے اپنے لیے پڑھنا ہے، دہرائی کے لیے بھی، سمجھ کے لیے بھی. تو بس یہ ایک انڈرسٹوڈ ہوم ورک ہے ہمیشہ کے لیے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکی. شمیم اختر آپ پڑھیے. فالحصول على سعادة لا بد من التفكير في الدنيا والآخرة وتقديم ما يبقى على ما ينفع واللزوم ذلك والدنيا والآخرة. اس کو دوبارہ دیکھیں. یہ شروع سے پڑھیں جو آپ نے پڑھا تھا. على الحصول على الحصول. ٹھیک ہے. اور اگلی لائن میں اعلیٰ ما یفنا. ٹھیک ہے. باقی صحیح. بارک اللہ فیکی. سیما مظہر آپ پڑھیں. والدنیا والا. ہاں. والدنیا والآخرة مالک للہ فمن اراد شیئا من ذلك فلیطلبه مما لکها فعنده ثواب الدنیا والآخرة ولا ينال ما عنده إلا بطاعته ولا تدرك أمور الدنيا والدين إلا بالاستعانة به والافتقار إليه على الدوام. اس میں ابتدا میں دیکھیں والدنیا والآخرہ ملک للہ. مالک ملک یعنی ملکیت ہے اللہ کی. ٹھیک ہے. اور فَيَطْلُبْهُ مِن مَالِكِهَا. دیکھیں باقی آگے آخری بِإِسْتِعَانَةَ بِهِ. باقی ٹھیک. ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکی. ملک آپ پڑھیں. باقی سب کے پلیز آف کر دیں اور فائزہ ملک آپ پڑھیں. ومن أراد الدنيا فعمل لها وسعى ونسي المبتدا والمنتهى صلى الله له حطامها ومتاعها ما شاء مما كتب له ولكنه متاع غير نافع ولا دائم له ثم جعل له في الآخرة العذاب والفضيحة كما قال سبحانه. وَلَكِنَّهُ مَتَاعٌ غَيْرُ نَافِعٌ. باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکی. رخسانہ یاسمین آپ پڑھیں. یہ آخری لائن. ٹھیک ہے. وَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
جی اصل میں بیچ میں کوئی معافی آ گئی تھی کچھ پوچھنے کے. ومن آمن باللہ وراد الآخرۃ وسعى لها سعيها الذي جاء في كتاب ربه وجاء في سنة رسوله فله أجره وثوابه عند ربه كما قال سبحانه. ٹھیک ہے، ماشاء سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ریشما آپ پڑھیے. ریشما مائک کھولے. ریشما آپ کا مائک پھر بند ہو گیا، کھولیے. جی ہماری وكل واحد من هؤلاء وهؤلاء يمده الله من عطائه ونعمه لأنه عطاؤه وإحسانه يتفضل الله به على المؤمنين والكفار وأهل الطاعة والمعصية تؤثر معصية العاصي في القطع ورزقه بل جميع الخلائق يأكلون من رزقه راتعون في فضله وإحسانه. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. وَكُلٌّ وَاحِدٌ مِّنْ هَؤُلَاءِ. ایک تو یہ دیکھیں سیکنڈ لائن میں آخری لفظ دیکھیں لا تؤثر، تو انہوں نے لا تؤثر، اور اسی طرح باقی آگے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اچھا جناب، اب کون پڑھنا چاہے گا؟ سب مزید تھوڑا سا باقی ہے، جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہینڈ ریز کریں. ریشما آپ نے پڑھا ہے؟ پڑھیے ریشما. طاہرہ یاسمین آپ پڑھیں. ومقطعتها إما أن تكون بانزوائها عن العبد ويسمى ذلك فقراء وإما رک جائیں ذرا سا، صبر، اس سے اوپر کی لائن آپ نے مس کی ہے. وحب الدنيا رأس كل خطيئة. حبت نہیں، حب الدنیا، حب ہوتا ہے نا، بولے اس وحب الدنيا رأس كل خطيئة. ٹھیک ہے، گڈ. آپ نہیں، اور ساتھیوں نے بھی ہینڈ ریز کیا، تھوڑا تھوڑا سب سے پڑھوا لوں. ریشما آپ پڑھیں. فرد مسعود آپ پڑھیں. مسرت طالب آپ پڑھیں. وَإِمَّا بِانْزِوَاءِ الْعَبْدِ عَنْهَا وَيُسَمَّى ذَلِكَ زُهْدًا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَرَجَةٌ فِي نَيْلِ السَّعَادَاتِ. پہلی لائن کا کیوں چھوڑ دیا؟ اس کی ابتدائی لائن کیوں چھوڑ دی؟ وَمُقَاطَعَتُهَا پھر سے پڑھیں. وَمُقَاطَعَتُهَا آگے. إما أن تكون بانزوائها عن العبد ويسمى ذلك فقرا. شاباش، بالکل ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. شمیم اختر آپ پڑھیے یہاں سے دنیا. شمیم اختر. والدنيا مائک کیوں بند ہو جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ شاہدہ پروین کرے. پڑھیے شاہدہ. والدنيا ليست محظورة لعينها فهي مكان وزمان العمل والعبادة والدعوة والجهاد وإنما تزم لكونها عائقة أن الوصول إلى الله تعالى والعمل بشرعه. کچھ الفاظ دیکھیے، بس اپنے پاس مائک آف کریں اور دیکھیے.
پہلی لائن میں دیکھیے فَهِيَ مَكَانٌ وَالزَّمَانُ الْعَمَلِ، پھر آگے دیکھیے وَإِنَّمَا تَذُمُّ لِكَوْنِهَا عَنِ الْوُصُولِ إِلَى اللَّهِ تعالیٰ، پھر آگے دیکھیے وَالْعَمَلِ بِشَرْعِهِ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. ریشما آپ پڑھیے. اچھا دیکھیے مائک کھولیے، جس کا مائک کھل جائے وہ اپنا نام لے. کون پڑھنا چاہتے ہیں؟ مائک کھولے. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. تو مائک نہیں کھل رہا ہے ان کے، کیا وجہ ہے؟ 2425 کے نام سے انٹر ہیں آپ میرے پاس. مائک کھولیے ذرا. سب اپنے مائک کھولیں جنہوں نے اپنے ہینڈ ریز کیے ہوئے تاکہ آپ پڑھیں. شفق کیا وجہ ہے ان کے مائک کیوں نہیں کھل رہے؟ باجی ان کے پاس آپشن ہے کھولنے کا. تو why are not they availing the option؟ I جو بھی will. آپ کھولیے مائک کھولیے، آپ مائک کھولیے. جی میرا کھل گیا ہے. السلام علیکم. سب اپنے مائک کھول لیں اور خاموشی اختیار رکھیں. سب جی مائک. میرا السلام علیکم. بس اب کوئی سلام نہ کرے. وعلیکم السلام. مائک کھول کر خاموش رہیں. میں ایک ایک کا نام مائک بند دیجیے گا. ریشما آپ پڑھیے. والدنيا ليست محظورة لعينها فهي مكان وزمان العمل والعبادة. یہ پڑھیں والفقر. والفقر ليس مطلوبا لعينه بل لأن فيه فقد العائق عن الله تعالى وعدم التشاغل به وفراق المحبوب شديد. ٹھیک ہے. وعدم غلی. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ گڈ. ٹھیک ہے بس بند کر لیں. اب ریشما آپ اپنا مائک بند کر لیں. جن کے مائک کھلے میں ان کے نام لے رہی ہوں. فرد مسعود آپ پڑھیے. فرد مسعود. جی جی جی. فمن احب، یہاں سے پڑھنا. جی یہیں سے پڑھنے اور فمن توجہ رہیں تاکہ جب میں کہوں تو آپ فوراً وہاں سے آگے پڑھیں. فمن احبا پڑھیے. فرد پڑھیے. سبحان اللہ. کچھ رخسانہ پڑھیں. جی ربینہ شاید میں ومن أحب الدنيا كره لقاء الله تعالى ومن أحب رخسانہ پڑھیں. جی میں پڑھ رہی ہوں. ومن أحب الدنيا كره لقاء الله تعالى ومن أحب ومن أحب الله تعالى اشتغل بما يحب وحجر ما يكره وأحب لقاء الله تعالى. ومن احب اللہ تعالی واحب لقاء اللہ تعالی. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ربینہ شاید آپ پڑھنا چاہ رہی تھی، پڑھیے. وقد خلق اللہ بطن الأم لخلق الإنسان وتكميل أعضائه وجوارحه وخلق الدنيا لتكميل الإيمان والأعمال الصالحة. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں لی تکمیل ایمان، لا آ رہا ہے نا تو لی تک ایمان ہوگا. ٹھیک ہے. بیگم آپ پڑھنا چاہیے. مائک کھولے آپ نے. جی تسنیم پڑھوں. جی میں پڑھوں. تسنیم پڑھی. تسنیم پڑھیے. جی. وخلق الآخرة لا تحقيق القسط والعدل لإلهي وتكميل الشهوات وإبلاغ البشرية إلى آفاقها العالية في النعيم والخلود. لفظ دیکھیں، اپنا مائک آف کریں. وخلق الآخرة لتحقيق القسط. اگلی لائن میں دیکھیں إلى آفاقها العليا، علیہ نہیں علیا. اور فی النعیم والخلود نہیں والخلود. باقی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. اور میرا
جی باجی واللہ تبارک و تعالی خلق الخلائق وكتب الآجال وقسم الأرزاق وهو الحكيم الخبير يعطي الدنيا لأعداء ليتمرغوا فيها فتركبهم وتزلهم ويمنعها عن أوليائه ليتضرعوا إليه ويقفوا ببابه. گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. ضرورت پڑے تربت پڑھے. فهؤلاء لما قدموها على مراد ربهم وعصوا الله لأجلها أذبهم الله بها في الدنيا بهم القلب وتعب البدن وانتقلوا من الدنيا إلى الشقاء الدائم في النار جهنم. ٹھیک ہے، گڈ. بند کر لیں اپنا مائک. 2-3 الفاظ دیکھیں. وَعَصَوْا اللَّهُ لِأَجْلِهَا، اور آگے دیکھیں عَذَّبَهُمُ اللَّهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا بِهَمِّ الْقَلْبِ. ہم ہوتا ہے نا، بِهَمِّ الْقَلْبِ. اور وَانْطَلَقُوا مِنَ الدُّنْيا. باقی ٹھیک پڑھے آپ نے. شمیم اختر آپ پڑھیں. طاہرہ یاسمین ان کا مائک. فائزہ ملک آپ پڑھیں. دنیا شمی وقت پڑھ رہی ہوں. فالدنيا التي تشغل العبد عن طاعة الله هي عدو له وهي كالجيفة فكيف نقعد على موائدها وهي كالحمام فكيف نعشق البقاء فيها آگے پڑھو. ایک لائن اور پڑھیں. والآخرة أغلى من الجواهر فكيف لا نسارع إليها. ٹھیک ہے، گڈ. شمیم اختر آپ کا مائک کھل رہا ہے، کھولیں اگر تو آخری لائن آپ پڑھ لیں. نہیں کھل رہا. چلیں طاہرہ یاسمین پڑھ دیں. چلیں طاہرہ آپ پڑھ لیں، جس کا کھل جائے اس کا نصیب. والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوذة ولو لم يكن من هوانها إلا كون الله الحق تبارك وتعالى يعصى فيها فذلك كاف في بغضنا لها. فی بغضنا لہا الا، اور اوپر ہے من حوانها الا کون اللہ الحق. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. بہت اچھی کوشش ہے آپ سب کی. سب کو شوق ہے پڑھنے کا، یہ بہت اچھی بات ہے. کچھ ساتھیوں نے کوشش کی، مائک نہیں کھلی، ٹیکنیکل مسائل اپنی جگہ. آپ کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. لیسن آج کا دیکھتے ہیں. سوال میں پوچھتی ہوں، جو جواب دینا چاہے ہر سوال کے جواب میں وہ جواب دیں، اور کچھ چیٹ میں بھی لکھیں. میں چیٹ میں یہ سوال کر رہی ہوں تاکہ وقت کم ہے، میں چاہتی ہوں زیادہ ساتھی حصہ لیں. میرا پہلا سوال پہلے صفحے کی پہلی لائن سے ہے کہ دنیا کا سرور کس طرح کا ہے. وہ لفظ لکھیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا سرور ڈیش کی طرح ہے، سائے. گڈ، ٹھیک ہے جی، لکھ دیا آپ نے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. بہت جلدی لکھ دیا. اور سحرش انصاری نے سب سے پہلے لکھا، اور باقی سائے بھی لکھ رہے ہیں. اور ایسا سایہ جو زائل ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، گڈ. آگے آتے ہیں. ایک مصنف آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے حقیر ہونے کے لیے بس یہ ہی بات کافی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں جو بات کافی ہے دنیا کے حقیر ہونے کے لیے؟ اگر کوئی مجھے بتا سکے آپ نے تو ہاتھ کھڑا کرے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا حقیر کس لیے ہے. ظاہر ہونے والی بات تو ہے، لیکن اس سے آگے وہ کہہ رہے ہیں. نسرین یاسین آپ بتائیں. جی اس لیے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے. انہ لا یعصی الا فیہا. گڈ، شاباش. اس لیے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مائک ہینڈ ڈاؤن کر لیں. ایک پھر چیٹ میں پوچھتی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا، اب وہ لفظ میں چھوڑ دیتی ہوں، اس کو ڈیش کو فل ان آپ چیٹ میں کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا ڈیش کا گھر ہے اور بندہ اس میں ایک سفر کی پرواز میں ہے. تو وہ کیا لفظ کہہ رہے ہیں کہ ڈیش کا گھر ہے؟ کیسا گھر ہے؟ زائل یہاں نہیں کہہ رہے، آگے اجنبیت کا گھر ہے. گڈ. غربا کا بھی نہیں. وہ اس سے یہاں جو لفظ ہے دنیا اجنبیت کا گھر ہے. یہ جو غربا ہے نا، ٹھیک ہے، غربا عربک آپ نے ٹھیک لکھی ہے، لیکن
مجھے اس کا ٹرانسلیشن چاہیے تھا. بہرحال جنہوں نے عربی لکھی بارک اللہ فیکم، اور جنہوں نے ترجمہ لکھا ان کو بھی اللہ تعالیٰ بہت برکت عطا فرمائے. آپ اس لوگوں نے صحیح پک کیا ماشاءاللہ. آگے آتے ہیں. نیکسٹ یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ کی تیاری ہے، کوئک آنسرز آپ دے رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سا انسان بہتر ہے اور کون سا انسان برا ہے. تو کون بتائے گا کہ کس کو آپ نے اچھا کہا اور کس کو آپ نے برا کہا؟ سحری شنزاری آپ بتائیے. جی باجی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کی عمر لمبی ہوئی اور اس کا عمل اچھا ہوا وہ انسان اچھا ہے، اور وہ انسان برا ہے جس کی عمر تو لمبی ہوئی لیکن اس کا عمل جو تھا وہ خراب تھا، برا عمل تھا. تو پھر ہم کیا دعا مانگے اپنے لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے عمل کو اچھا کر دے اور اپنے لیے خالص بنا لے. اس سے پہلے بھی تو ایک بات مانیں گے نا، اللہ تعالیٰ ہماری عمر لمبی کر اور اس کا ہمارا عمل اچھا کر. کیونکہ آپ نے کہا وہ انسان بہتر ہے جس کی عمر لمبی ہوئی اور اس کا عمل اچھا ہوا، کیونکہ جب عمر لمبی ہوگی اور اچھا عمل ہوگا تو زیادہ نیکیاں کرنے کا ثواب ہوگا. ٹھیک ہے، تو عمر لمبی کا تو ہم سب کو بہت شوق ہوتا ہے لیکن عمل کی فکر نہیں ہوتی. تو ہم یہ دعا کر سکتے ہیں نا کہ اللہ مجھے لمبی عمر عطا فرما اور اچھے عمل کے ساتھ عطا فرما. آمین. ٹھیک ہے. اچھا، ایک میں آپ کو حصہ بولتی ہوں عربک کا، اور میں چاہوں گی کہ اس کا مجھے آپ ترجمہ کر کے بتائیں. دیکھیں کتنے لوگ ترجمہ کر پائیں گے اس کا. ماشاءاللہ بڑے کوئک آپ نے مجھے آنسرز کیے، اس کا مطلب ہے خود تیاری اچھی ہے. تو جناب میری عربک میں پڑھ رہی ہوں، اور جو ترجمہ آپ نے کرنا ہے عربی ہے. فالدنیا شطر الحیات الادنی والاقصر والآخرۃ شطر الحیات الاعلی والادوم. تسنیم نے بڑی جلدی ہاتھ کھڑا کیا. جی بتائیے تسنیم، ترجمہ کیجیے اس کا. دنیا آدھا حصہ ہے زندگی ادنا کا، اور کم ہے، اور آخرت کا بھی دنیا کا. دنیا آدھا حصہ ہے زندگی کا، ادنا اور کم، اور آخرت بلند ترین ہے اور باقی رہنے والی دائمی زندگی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، بہت بہتر ترجمہ. دوبارہ سے اس کو تھوڑا سا مزید دیکھ لیں. دنیا آدھا حصہ ہے حیات ادنا کا اور کمتر، اور آخرت زندگی کا اعلیٰ اور ہمیشہ رہنے والا حصہ ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے، بارک اللہ فیکی. کوئک فوراً پک کیا آپ نے. اچھا جناب، آگے آپ سے پوچھتی ہوں سوال. ہینڈ ڈاؤن کر لیں کیونکہ ہر سوال کے لیے الگ سے ہاتھ کھڑا کریں. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، مصنف بتا رہے ہیں کہ اللہ عز و جل نے انبیاء کو کسی وجہ سے مبعوث کیا. وہ وجہ جو وہ بتا رہے ہیں یہاں پر، مجھے وہ وجہ بتائیں. میرا طاہر آپ بتائیں. میں خود پوچھوں گی، ہینڈ ریز کریں. میرا طاہر آپ بتائیں. جی باجی، اس میں مصنف بتا رہے ہیں کہ اللہ عز و جل نے دنیا میں انبیاء علیہ السلام کو اس لیے مبعوث کیا تاکہ وہ لوگوں کو سکھائیں کہ وہ اپنی زندگیاں کیسے گزاریں، اور ان کی جو ہے نا ہدایت ان کو، اور ان کی تربیت کریں اور ان کو دنیا میں گزارنے کا ڈھنگ بتائیں، اور ان چیزوں کے بارے میں جو انہیں نفع دیں اور انہیں خوش رکھیں. یعنی کہ جو چیزیں ان کے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہیں اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہوں گی، دنیا اور آخرت میں. اور کس طرح وہ اپنے رب کو راضی کریں کہ جس نے ان کو پیدا کیا اور ان کو رزق دیا. یعنی کہ جو انبیاء علیہ السلام کی ڈیوٹی بتائی گئی ہے نا، جیسے ہمیں قرآن میں بھی ہم ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں آپ کہ وہ لوگوں گڈ، کو بس کی اتنا ہدایت کافی کے ہے. لیے انہیں بھیجا گیا. گڈ، جی آپ نے باجی. بالکل درست ترجمہ کر دیا. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. بہت اچھا، زبردست، بارک اللہ فیکی. اچھا جناب، آگے آتے ہیں. ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو مصنف کہہ رہے ہیں کہ وہ لفظ لکھیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا، چیٹ میں لکھیں کہ دنیا اور آخرت اللہ کی ڈیش ہے. وہ کیا لفظ لکھ رہے ہیں وہ لکھیے چیٹ میں. کیا ہے دنیا اور آخرت اللہ کی؟ یس، ملک ہے. گڈ، ملکیت ہے. اچھا تو پھر کیا کریں؟ چلیے عظمیٰ نے سب سے پہلے لکھا، تو عظمیٰ آپ مجھے بتائیں کہ عظمیٰ انور، اگر آپ مائک کھول سکتی ہیں تو بتائیں کہ اگر دنیا اور آخرت اللہ کی ملک ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا کہہ رہے ہیں وہ آگے؟ یا کوئی اور مجھے بتا دے کہ اگر اللہ کی ملکیت ہے دنیا اور آخرت تو اس کے آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ سے مانگے، جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگے. ٹھیک ہے،
چلیں، جس چیز کا بھی ارادہ ہو تو اس کے مالک سے مانگ لیں، یعنی جس کی ملکیت ہوتی ہے. دیکھیں کتنا زبردست کانسیپٹ ہے نا یہ، بھئی جس کی ملکیت ہے تم اس سے مانگو. اب میں تو اس کو پڑھ کے سوچ رہی تھی کہ مالک وہ ہے، مانگتے ادھر ادھر پھرتے ہیں. یہ تو بڑا ہی اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، سوچیں جب بھی کچھ چاہیے نا، سوچیں کس کی ملکیت ہے یہ. اچھا میرے بچے، میں چاہتی ہوں میرے بچے یہ کام کر لیں، دین میں کر لیں، دنیا میں کچھ حاصل کر لیں، دین میں کچھ کر لیں، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں چاہیے نا. کس کی ملکیت میں یہ سب کچھ؟ بس اللہ کی ہے نا. میں نے کوشش کرنی ہے اللہ سے مانگنا ہے، کیونکہ فرسٹریشن ہونے لگتی ہے نا جب ملتا نہیں ہے. تم سوچتے ہیں پتہ نہیں کیوں نہیں میری کوششوں میں کمی ہے. میں نے کوشش کرنی ہے اللہ سے مانگنا ہے انشاءاللہ. اس ہفتے کا آپ کا یہ پہلا ہوم ورک یہ ہے، اس کو بڑے دل سے محسوس کرنا ہے کہ دنیا اور آخرت کی ہر چیز اللہ کی ملک ہے. میں نے اس کے مالک سے وہ چیز مانگنی ہے. تو وہ چیزیں جو آپ اس سے مانگنا چاہتے ہیں دنیا کی بھلائیوں کے لیے، دنیا میں بھی تو کچھ چاہیے ہوتا ہے نا، اور آخرت کے لیے، وہ آپ نے اس مالک سے اس ہفتے مانگنی ہے. یہ آپ کا پہلا ہوم ورک ہے. روٹین کی دعائیں تو بہت مانگتے ہیں، لیکن اس دفعہ دل سے ہی دعائیں مانگیں اس کے مالک سے انشاءاللہ. چلیں نیکسٹ آتے ہیں. ایک پھر چیٹ میں ایک لکھواتی ہوں آپ سے. وہ کہہ رہے ہیں ایک لفظ آپ نے لکھنا ہے. وہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی ڈیش ہے. کیا ہے ہر گناہ کی؟ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. گڈ، ہمیرا طاہر نے بالکل صحیح لکھا. اور مجھے کون آپ میں سے اس کی عربک پڑھ کے بتائے گا؟ وہ اپنا مائک کھول کے بتائے کہ میں پڑھ سکتی ہوں اس کی عربک. طاہرہ یاسمین. چلیں فرد کو موقع دے دیتے ہیں. طاہرہ آپ نے تو مشورہ لکھ دیا، لیکن فرد آپ پڑھ دیں. وحب الدنیا راسم کل خطیئت. پھر سے پڑھیں. وحب الدنیا راسی کل خطیئت. طاہرہ یاسمین آپ اس کو پڑھیں. وحب الدنیا رأس کل خطیئت. گڈ، رأس کل خطیئت. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. بڑے کوئی آپ لوگ آج تو فل اٹینٹیو ہیں اور بڑے زبردست جلدی جلدی جواب دے رہے ہیں. اچھا جناب، آپ میں سے کوئی مجھے بتائے کہ مصنف، ہینڈ ریز کیجیے گا، میں سوال آپ سے پوچھوں گی. بتائیے کہ مصنف نے ایک جگہ یہ بتایا ہے کہ زہد کیا ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے زہد؟ کیونکہ زہد کے بارے میں ہم لفظ سنتے ہیں نا، پڑھتے ہیں، تو بتائیں کیا ہے زہد. دیکھتے ہیں کتنے لوگ. فائزہ ملک آپ بتائیں. نہیں، ہینڈ ریز کیا کریں بس. فائزہ ملک آپ بتائیں. مصنف نے دو طریقے سے زہد کو بیان کیا ہے. ایک یہ کہ بندے کو فقر میں ڈال کے، دوسرا بندے سے دنیا کو دور کر کے. بندہ دنیا سے باوجود مال کے دور ہوتا ہے، اور ایک مال بندے سے دور کر دیا جاتا ہے. دو صورتیں زہد کی. تو اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ دل اٹھ جاتا ہے اس میں. ٹھیک، گڈ، بارک اللہ فیکی، جزاک اللہ خیر. اچھا جناب، اب میں آگے اسی سے آگے ایک بات پوچھ رہی ہوں. سب ہاتھ نیچے کر لیں، ذرا سوال غور سے سنیے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی مذمت، اس کی مذمت کب کی جاتی ہے؟ وہ آگے بتا رہے ہیں کہ دو وجوہات سے دنیا کی مذمت کی جاتی ہے. کیا دو وجوہات بتا رہے ہیں؟ دیکھتے ہیں کون پک کرتا ہے آپ میں سے. دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے بچا جائے. یہ جگہ بھی ہے، وقت بھی ہے، عبادت بھی ہے، دعوت بھی ہے، جہاد بھی ہے، لیکن اس کی مذمت کی جاتی ہے. کس وجہ سے؟ چلیں طاہرہ بتائیے. اس کی مذمت اس وقت کی جاتی ہے جب یہ اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ ڈالتی ہے، اور جب اس کی شریعت پر عمل کرنے میں رکاوٹ ڈالتی ہے. نمبر 2 یہ تھا. شاباش. یہی دو چیزیں ہیں جو دنیا کی پرابلم ہے. اس وقت دنیا خراب ہو ہمارے لیے ہے جب وہ اللہ کی، دیکھیں دنیا کے مطلب پارٹی میں جانے ہیں، مثلاً کوئی بچوں میں بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ڈائننگ آؤٹ کے لیے گئے ہوئے، نماز کا وقت ہو گیا، نکال دیا. اب یہ دنیا ہے نا، دنیا دنیا دنیا، اور شریعت پہ عمل نہیں کیا کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے،
چلیے جی، اب ایسا ہے کہ آگے ہمارے پاس اب وقت اتنا نہیں ہے ماشاءاللہ، تقریباً ہم نے کافی کور کر لیا ہے. ایک ہوم ورک میں نے آپ کو دے دیا ہے. آگے انہوں نے فقر کی بات کی ہے نا کہ فقر بذات خود مطلوب نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی اللہ کی طرف جانے سے رکاوٹ ہے. تو ہم یعنی ہم سے یہ مطلوب نہیں کہ ہم فقر کی دعا کریں کہ مجھے غریب کر دے یا اللہ، لیکن دیکھیں اس کے لیے ہم ایک دعا مانگتے ہیں. وہ جو ہے نا اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلہ، اس دفعہ انشاءاللہ ہم نے وہ دعا مانگنی ہے. اس ہفتے کی دعا ہے ہماری، ٹھیک ہے. ایک تو میں نے آپ سے جنرل کہا ہے کہ آپ نے اللہ کو مالک محسوس کرتے ہوئے اور اس کی ملک کو محسوس کرتے ہوئے اپنے لیے دعائیں مانگنی ہے کہ مجھے کیا چاہیے، اور ایک آپ نے یہ دعا مانگنی ہے. اور جناب ایک ہوم ورک ہم آپ کو دے رہے ہیں، اٹ از کمپلسری ہوم ورک، ایوری ون ہیز ٹو ڈو اٹ، جو استاذہ نے بھی دیا ہے. ایک دن کوئی ایک دن نکالیں، طے کر لیں میں نے اس دن کا یہ کام، اس دن یہ کام کرنے. ایک دن اپنی گھنٹے وائز رپورٹ لکھیں، ہر گھنٹے کی. صبح اگر آپ فجر کے وقت اٹھتے ہیں تو صبح فجر سے لے کر رات سونے تک ہر گھنٹے کی ایک ڈائری بنائیں، کیا کیا. بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ بنے گی آپ کی، ٹھیک ہے. اور جس ٹائم بھی صبح آپ اٹھتے ہیں اس وقت سے لے کے اس وقت تک، رات سونے کے وقت تک گھنٹہ وائز رپورٹ بنائیے گا، کالم بنا کے رکھ لیے گا، ٹائمنگ لکھ لیجیے گا، ٹائم لکھ لیجیے گا یہاں سے یہاں تک یہ کیا. یہ آپ کو اتنا زبردست سیلف انالیسس کا اپنے لیے دے گی کہ میں نے کیا کیا. پہلے یہ کر کے آئے، پھر اس کو ڈسکس کروں گی، پھر اگلے ہفتے بتاؤں گی اور کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. یہ ہوم ورک کریں. اسی کلاس کو نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ابتدا میں. اور میرا خیال ہے شفق نیکسٹ ہماری لاسٹ کلاس ہے. Only second کو I think, let me just see. Yes, I think this is today's second last class نا I think. تو چیک کر لیتے ہیں. تو جناب آپ نے اور لوگوں کو بھی دعوت دینی ہے کہ وہ آئیں اور یہ آخری کلاسز میں جو اوپن ہے سب کے لیے جوائن کریں اور پھر ہمارے ساتھ مزید جوائن کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ